बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी जिन बहनों के भाई नहीं होते, जिसके मुसन्निफ़ ख़ुद इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान हैं और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी दिलचस्पी की खातिर आपको बेगी के मुतल्लिक तफसील से बता दूं कि ये क्या चीज़ थी। बेगी एक उधेड़ उम्र औरत थी जो आसमान से तारे तोड़ लाती थी। मैंने पहले भी किसी कहानी में ऐसी एक औरत का जिक्र किया है। मैं कहानी तो पुरानी सुना रहा हूँ, लेकिन बेगी जैसी औरतें आज भी हमारे माशरे में पाई जाती हैं। उनमें कमाल ये होता है कि होती बदनाम हैं, लेकिन शरीफ घरानों में भी मकबूलियत की निगाह से देखी जाती हैं। शरीफों के साथ ऐसी शरीफाना बातें करती हैं कि जाहिद और पारसा लगती हैं, और बदमाशों से हम कलाम हों तो उन्हें उंगलियों पर नचा देती हैं। इंसान की कमज़ोरियों, दुखती रगों, ख्वाहिशों और आरजुओं की नफ्सियात को डॉक्टरों की तरह समझती हैं। इन औरतों का काम होता है रिश्ते नाते कराना, आशनाई कराना, पैगाम रसानी करना, बिछड़े हुए दिलों को मिलाना, जहां वो मिलें वहां पहरा देना और मुंह मांगी उजरत लेना। किसी बाइज्जत घराने की लड़की का रिश्ता बाइज्जत घराने में कराना उनका कमाल होता है। रोतों को हंसा देना, हंसतों को रुला देना, खुद हंसते हंसते इस तरह रो पड़ना कि आंसू थमने में ना आए, इन औरतों का खसूसी वसफ होता है। होंठों पर जैसी मुस्कुराहट चाहें ला सकती हैं। 40 साल की उम्र में वो होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट और आंखों में ऐसा तासुर पैदा कर सकती हैं कि 20-22 साल का नौजवान अपनी हम उम्र लड़की को छोड़कर उनके कदमों में जा गिरे। ऐसी औरतें घर घर की खबर रखती हैं, शहर की ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को जानती हैं और हर एक लड़की और औरत के अंदर बाहर के हालात बता सकती हैं। ये काम उनके फितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक होता है। इससे उन्हें नफ्सियाती खलफशार से ज़रा निजात मिल जाती है और इन्हीं औसाफ से वो पैसा कमाती हैं। ऐसी औरतें देहात में भी पाई जाती हैं, शहरों और कस्बों में भी इन्हें कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक ख़ास किस्म का पस मंज़र और ख़ास किस्म के हालात होते हैं जो इस किस्म की औरतों को जन्म देते हैं। बेगी ऐसी ही औरत थी। मैंने जब इस थाने का चार्ज लिया तो मुखबरों की फ़ौज के साथ बेगी का भी मुझे चार्ज दिया गया। उस वक्त उसकी उम्र 38 साल थी और पुलिस के लिए मुखबरी करते उसे 3.5 साल हो गए थे। खूबरू औरत थी। इस उम्र में भी उसमें ऐसी कशिश थी और तबीयत में ऐसी शगुफ्तगी कि बदमाशों और पारसाओं को बराबर मुतासर कर लेती थी। इन औरतों का घिनौना किरदार ये होता है कि शरीफ घराने की लड़कियों को भी वरगला कर उनकी आशनाई किसी से करा देती हैं। बेगी की अपनी जवानी कुछ ऐसी ही गुजरी थी कि उसे अपनी तस्कीन का सामान करना पड़ा। उसकी शादी ऐसे लड़के से कर दी गई थी जो दिमागी लिहाज से मफलूज था, अमीरों का लड़का था। बेगी को उन्होंने मुंह मांगे दाम देकर अपने पागल लड़के के साथ ब्याह दिया था। बेगी जिंदा दिल लड़की थी। उसने दिल को मुर्दा ना होने दिया और नित नई दोस्तियों की आदी हो गई। शादी के 8वें साल उसका पगला दूल्हा रात मुंडेर से सहन में गिरा और मर गया। लोग ये भी कहते थे कि उसे बेगी ने गिराया था। वल्लाह इल्म, उस वक्त उसका नाम बेगी नहीं फरजाना था। शादी के बाद फरजाना बेग कहलाने लगी और फिर लोग उसे बेगी कहने लगे। मैंने जब उसे देखा तो वो अपना नाम शायद भूल गई थी। उसने नाम बेगी बताया था। वो मेरे थाने के इलाके की एक मुजरिम थी जो मुझे इसलिए अच्छी ना लगी कि मुजरिम थी, और ये अफसोस भी हुआ कि वो मुसलमान थी। लेकिन पुलिस को 2-4 ऐसे मुजरिम पालने पड़ते हैं जो मुजरिमों की निशानदही कर देते हैं। मेरे लिए बेगी का मुजरिम वजूद लाजमी था। उसने मेरी बहुत मदद की। अब उस शरीफ आदमी की बेटी लापता हो गई तो मैंने रघुनाथ से कहा कि वो बेगी से पूछे कि उस लड़की का किसी के साथ याराना था या नहीं और ये लड़की कैसी है। पूरी हिदायत के साथ ये केस रघुनाथ को सौंप कर मैं कत्ल के केस में उलझ गया। मकतूल की बेवा से पूछगुछ की और उससे पूछा कि उसने ये क्यों कहा था कि उसका खाविंद के साथ कोई झगड़ा नहीं था। उसने जवाब दिया, वो मेरे बच्चों का बाप था, मैं उसका मुर्दा ख्वार नहीं करना चाहती थी। उसने अपने किए की सज़ा पा ली है। उस औरत के दोनों भाइयों को बुलाया, उन्हें बहुत चक्कर दिए और मैं उनके अंदाज से
اور باتوں سے یہ اندازہ کرتا رہا کہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے کی ہمت ہے۔ مجھے ان میں ایسی ہمت نظر نہیں آئی۔ 2 دن گزر گئے، دیہات سے کوئی کام کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کام کی صرف اتنی سی خبر ملی کہ وقوعہ کی رات ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے میرے مخبر کو بتایا کہ ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے عورت رو رہی تھی۔ اس نے اس خیال سے دھیان نہ دیا کہ یہ لوگ کسی ماتم پر جا رہے ہوں گے۔ اندھیرے میں اسے سائے سے نظر آئے تھے جن میں صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت ہے۔ رات کے غالباً 9 بج رہے تھے اور میں اور رگھوناتھ تھانے کے لان میں کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بیگی آ گئی، کہنے لگی اندر چلو، یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ میں اسے اور رگھوناتھ کو اپنے ڈیرے میں لے گیا۔ بیگی لاپتہ لڑکی اور اس کے خاندان کے متعلق رپورٹ دینے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہوئی ہے وہ نیک اور شریف لڑکی ہے، خاندان بھی نیک ہے۔ بیگی اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتی تھی۔ اس کی نظر ہر لڑکی اور لڑکے پر رہتی تھی کیونکہ اسے رشتے ناطے کرنے کا کاروبار چلانا ہوتا تھا اور کوئی فرمائش کرے تو دوستی بھی کرانی ہوتی تھی۔ بیگی نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بیگی نے بتایا کہ اس لڑکی کی بڑی بہن شادی شدہ ہے مگر گھر بیٹھی ہے کیونکہ خاوند کو اس کے چال چلن پر شبہ ہے۔ بیگی نے کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بد چلن نہیں۔ تم کس طرح جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں پیغام لے کر جاتی تھی لیکن اس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ بیگی نے جواب دیا اور ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں چونک اٹھا۔ اس نے کہا یہ جو آدمی قتل ہو گیا ہے وہ اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی اس کی دکان میں کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ دکاندار اس پر مر مٹا۔ اس نے یہ کام مجھے سونپا کہ اس کے ساتھ دوستانہ کرا دوں۔ میں 2 بار اس آدمی کا پیغام لے کر اس لڑکی کے گھر گئی۔ دونوں بار اس کا خاوند آ گیا۔ میں تیسری بار گئی تو اس لڑکی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ دراصل ایسی ویسی ہے ہی نہیں لیکن خاوند اسے اپنے گھر لے جاتا نہیں۔ بیگی کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں لیکن میں سوچتا رہا کہ اس لڑکی کے خاوند نے ہی سالی کو گم نہ کروا دیا ہو۔ اس کے ساتھ مقتول کا تعلق بھی تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آدمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وہ تعلیم یافتہ شہری تھا۔ میں نے صبح کے وقت اسے تھانے بلایا۔ ہر شہری کی طرح جسے تھانے بلایا جاتا ہے وہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ تازہ کیا اور پھر پوچھا اپنی بیوی کو بساتے کیوں نہیں؟ وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ غلاموں کی طرح بولا بسا لوں گا جناب، آج ہی اسے گھر لے جاؤں گا۔ تم اسے گھر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ، میں نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اسے تم نے گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ اس کا چال چلن اچھا نہیں۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا یہی بات ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے محلے میں ایک بدکار عورت رہتی ہے، اس نے جواب دیا، اس کا نام بیگی ہے۔ وہ مردوں عورتوں کے یارانے لگاتی رہتی ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار دیکھا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کے ساتھ رازداری سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھی۔ ایک بار اسے اس دکاندار کے گھر جاتے دیکھا جو قتل ہو گیا ہے، اور پھر ایک بار اسے اس کی دکان سے نکلتے دیکھا۔ یہ دکاندار مارا گیا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، سخت بدکار آدمی تھا۔ شریف لوگ اس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ یہ عورت جس کا نام بیگی ہے اس کی دلالی کرتی رہی ہے۔ بیگی کو وہ خوب مال کھلاتا تھا۔ میں غیرت کے جوش میں ایک روز اس کی دکاندار کی دکان پر چلا گیا۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ شاید یہ کمبخت میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں تیار ہو کر گیا تھا مگر اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ محلے کی بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کروں۔ میں خود تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم خود ہی آ گئے۔ تمہاری بیوی میری دکان میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسی روز بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میں نے اس پر کم و بیش 2 گھنٹے جرا کی لیکن قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہ آیا۔ اس سے اس کی سالی کے متعلق پوچھا تو اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں اسے شریف لڑکی سمجھتا رہا ہوں لیکن اپنی بیوی کو بھی میں شریف ہی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی یعنی سالی میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بہن پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ دکاندار یعنی مقتول نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تمہاری بہن اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ میری سالی نے مجھے برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس آدمی کی باتیں
کچی کچی اور دوغلی تھیں۔ وہ بیک وقت بزدل بھی تھا اور دلیر بھی۔ کبھی وہ یوں بات کرتا جیسے بے حد کمزور اور ڈرپوک آدمی ہے، اور کبھی یوں شیر ہو جاتا جیسے میرے منہ پر گھونسا مار دے گا۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ انتہائی قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ ان میں غصے کی لہر آ جائے تو قتل یا خودکشی کر لیتے ہیں، اور اگر دوسری لہر آ جائے تو دشمن کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ بیگی نے ایک اور ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کے خلاف وہم ہو گیا ہے، اور مقتول نے اس کی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے خاوند کو بھڑکا دیا ہے۔ بہرحال میں نے اس آدمی کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت تھانے میں آ جایا کرے۔ میں اسے قتل کی واردات یا اس کی سالی کی گمشدگی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وابستہ سمجھنے لگا تھا، اور میں یہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ مقتول اس کی بیوی کو اس کے خاوند کے دل میں غلط فہمی پیدا کر کے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ میری اس رائے کی تصدیق بیگی نے بھی کی تھی۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ اس لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ہم دونوں مل کر ہی کریں تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس واردات کا تعلق قتل سے ہو، لیکن پولیس کو گھپ اندھیرے میں کالے رنگ کی بلی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ایسے اندھیرے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دے تو پولیس اسے بلی کی آہٹ سمجھ لیتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کے لیے انتہائی معمولی چیزیں یا کسی معصوم سے بچے کی کہی ہوئی توتلی سی بات بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو جس کی چھوٹی بہن لاپتہ ہو گئی تھی اور جسے خاوند نے مقتول کے ساتھ وابستہ کر کے میکے بٹھا دیا تھا، ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں جانے کا میرے پاس جواز تھا۔ اس گھر کی جوان اور کنواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے باپ سے ملا۔ وہ واقعی بیچارہ شریف انسان تھا۔ 2 دنوں میں اپنی بچی کے غم میں 80 برس کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں اس کے دل کے روگ کو سمجھتا تھا۔ میں نے باتوں سے اس کا روگ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر رو پڑا کہ اس عمر تک صرف ایک کمائی کی تھی، اور وہ تھی عزت۔ بیٹھے بٹھائے وہ بھی گئی۔ بڑی لڑکی بد چلنی کے الزام میں گھر بیٹھی ہے اور چھوٹی لاپتہ ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ اپنے آپ کو خودکشی سے کس طرح روک رہا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی بڑی بیٹی بد چلن نہیں ہے، اور میں اسے آباد کرنے کا بندوبست کروں گا۔ اس کے خاوند کو میں نے پابند کر رکھا ہے۔ آپ ذرا اپنی بڑی لڑکی کو میرے پاس الگ بٹھا دیں۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نتائج مجھ پر چھوڑ دیں۔ مجھے اس وقت تھانے دار نہ سمجھیں۔ میں آیا تو اپنی ڈیوٹی پر ہوں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ دیکھ لیں، وردی اتار کر اندھیرے میں آیا ہوں۔ وہ اندر گیا اور بڑی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ایک شریف باپ کی ایک بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے، اور دوسری بد نصیبی یہ کہ اس کی بیٹیاں خوبصورت ہیں۔ یہ لڑکی خوبصورت تھی، اور جو لاپتہ ہو گئی تھی وہ بھی یقیناً خوبصورت ہوگی۔ میں نے اس کی بڑی بہن کو بڑی ہی غور سے دیکھا۔ وہ اداس تھی۔ مجھے اس کے چہرے مہرے میں بد چلنی نظر نہ آئی۔ ہم تو ایک نظر میں چہرے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں کر کے اس کا ڈر دور کر دیا، اور اسے کہا مجھے تھانے دار نہیں، اپنا بھائی سمجھ کر مجھے ہر ایک بات بتا دو، کیونکہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اپنی بہن کے متعلق بھی مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہاری ازدواجی زندگی اور تمہاری بہن کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تم مجھے کیا بتاتی ہو اور کیا چھپاتی ہو۔ سب سے پہلے مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ وہ جو دکاندار قتل ہو گیا ہے وہ تمہاری بدنامی کا باعث کس طرح بنا۔ اس نے جو بیان دیا اس کے کچھ الفاظ آج بھی یاد ہیں مجھے۔ میں ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ایک بار میں کچھ چیزیں خریدنے اس آدمی یعنی مقتول کی دکان میں چلی گئی۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے محلے میں پچھلی گلی میں رہتا ہے۔ میں برقعے میں تھی، اس کی دکان میں نقاب اٹھا دیا۔ وہ بڑے مزے سے باتیں کرتا تھا، جیسے وہ مجھے جانتا پہچانتا ہو۔ اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ میں بھی اسے ایک با اخلاق دکاندار سمجھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ میں نے چوڑیوں کا ایک سیٹ، ایک انگیا، 2 زاربن اور 2 پراندیاں لیں۔ اس نے بہت ہی کم قیمت لی، جس سے میں حیران ہوئی۔ وہ باتوں میں مجھ سے میرے گھر کا پتہ، والد صاحب کا اور خاوند کا نام پوچھ چکا تھا۔ میں نے قیمت کے متعلق اسے کہا کہ آپ مال اتنا سستا بیچتے ہیں۔ اس نے کہا یہ صرف تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم میری پڑوسن ہو، میں تمہارے ابا جان کا برخوردار ہوں۔ اس طرح اس نے میرے دل میں احترام سا پیدا کر دیا۔ 2-3 روز بعد ہمارے محلے کی ایک بڑی ہی بدنام عورت میرے پاس آئی۔
اس کا نام بیگی ہے، میرے میکے گھر آیا کرتی تھی اور میری امی کو میرے لیے رشتے بتایا کرتی تھی۔ اب میں اپنے خاوند کے گھر تھی، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بیگی آئی تو میرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی۔ اس بدبخت عورت میں صرف یہ وصف ہے کہ اپنے دشمنوں کے دل بھی مو لیتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور بڑی استادی سے اس دکاندار کا ذکر چھیڑ دیا، اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ اچانک میرا خاوند آ گیا۔ بیگی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیگی چلی گئی تو خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے ذرا غصے سے کہا کہ آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے۔ میرے خاوند میں یہ خامی ہے کہ وہمی ہے۔ 2 روز بعد بیگی پھر آ گئی۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ یا خدا وہ نہ آ جائیں۔ مجھ میں اتنی چالاکی نہیں تھی کہ اس چالاک اور ہوشیار عورت کو ٹال کر گھر سے نکال دیتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ گئے اور غصے میں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب کہ بیگی نے بڑے اچھے لہجے میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ دکاندار مجھے چاہتا ہے، میں سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ اسے ٹالا، وہ چلی گئی تو خاوند نے صاف الفاظ میں میرے چال چلن کے خلاف شک کا اظہار کر دیا۔ ان کا وہم دور کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میری قسمیں ان کا شک رفع نہ کر سکیں۔ اگلے روز وہ کٹنی بدکار پھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے شرافت سے سمجھا دوں گی کہ یہاں نہ آیا کرے، لیکن اس نے اس دوزخی دکاندار کا پیغام مجھے دے کر میرا خون گرما دیا۔ میں نے اسے گالی گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ دروازے میں کسی نے ایک لفافہ اندر پھینکا۔ میں نہیں دیکھ سکی کہ وہ کون تھا۔ خاوند گھر نہیں تھا۔ لفافہ کھولا تو اسی دکاندار کا پیغام نکلا، مگر الفاظ ایسے تھے کہ میں یہ رکا خاوند کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ مثلاً اس قسم کے الفاظ کہ میں انتظار کرتا رہا اور تم نہ آئی۔ اگر یہ رکا خاوند دیکھ لیتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ میں اس کے پاس جاتی رہتی ہوں۔ میں نے رکا پھاڑ کر جلا دیا اور سوچنے لگی کہ بدمعاش مرد شریف لڑکیوں کے پیچھے اس دلیری سے بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں نے پردے میں زندگی گزاری تھی، پردے میں ہی گزر رہی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی بیوی کو بتایا کہ اپنے خاوند کو باز کرائے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ تڑپ اٹھے گی کہ اس کا خاوند ایسا ہے، لیکن اس نے کہا وہ تو میرے نام کا خاوند ہے۔ مردود نے باہر نہ جانے کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب کبھی شکایت کرتی ہوں تو برتن توڑ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیتا ہے۔ میں تو اس کافر کے بچے پال رہی ہوں۔ میں اپنا سا منہ لے کر اس کے گھر سے نکلی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا وہمی خاوند میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اس دکاندار کی دکان پر چلی گئی، اس پر خوب برسی، منہ میں جو آیا بک ڈالا، لیکن وہ ہنستا رہا اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میں گھر آئی تو یہ اطمینان ہوا کہ خاوند نہیں آیا تھا۔ اس سے اگلی شام میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ خاوند گھر آیا تو اس نے یہ حکم سنایا کہ ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا تم سمجھتی ہو کہ میں ورک شاپ میں چلا جاتا ہوں تو تم آزاد ہو جاتی ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کل تم اس بدمعاش کے گھر گئیں، وہ تمہیں وہاں نہ ملا تو اس کی دکان پر گئیں۔ جب تم وہاں سے نکلیں تو میں اس بدکار سے ملا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں بلکہ تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسے محلے داری کا خیال ہے اور تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر تم سچی ہو تو اس کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھی؟ میں اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے زبانی اور تحریری بیہودہ پیغام بھیجے ہیں، ورنہ وہ پوچھتا کہ رکا کہاں ہے۔ میں ایسے چکر میں آئی جس سے نکلنا مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں غم اور غصے میں جلتی بھنتی اپنے گھر آ گئی۔ امی اور ابا جان کو بتایا تو انہوں نے سر پیٹ لیے۔ میری چھوٹی بہن نے سنا تو اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ یہ اس کی ایک کمزوری ہے، برداشت تو کرتی ہی نہیں۔ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ اسی پاگل پن میں گھر سے نکل گئی ہے اور دریا میں ڈوب مری ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اچھی خاصی عقل مند اور سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے تو پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری امی اور ابا جان میرے خاوند کے پاس گئے۔ اس وہمی آدمی نے 2-4 اور باتیں گھڑ کے مجھے بد چلن قرار دے دیا۔ ہم 2 ہی بہنیں ہیں، خدا نے بھائی دیا ہی نہیں۔ ہماری آپس میں سہیلیوں کی طرح رازداری اور بے تکلفی ہے۔ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے اصل واقعہ سنا دیا۔ وہ میرے خاوند کے پاس گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ معلوم نہیں کس کی نظر لگی، ہماری اتنی پیاری اور باعزت زندگی تباہ ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک روز بیگی یہاں بھی آ گئی۔
میری ماں کے پاس بیٹھ کر میرے متعلق افسوس کا اظہار کیا، پھر میرے خاوند کے خلاف باتیں کی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا دیتی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خاوند کا دماغ صحیح کر لوں گی۔ اس قسم کی باتوں سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور کہا، تمہارے پاؤں دراصل وہ نہیں جمنے دے رہا، وہ جو تم پر مرتا ہے، تم صرف ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ، اس نے قسم کھائی ہے کہ صرف ایک بار آ جائے، پھر وہ تمہارے خاوند کے دل سے سارے وہم نکال دے گا۔ میں نے بیگی کو گالم گلوچ کی مگر اس پر ذرہ بھر اثر نہ ہوا، الٹا بولی، تم شادی شدہ ہو، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ورنہ ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی اور لوگ تمہیں بد چلن سمجھتے رہیں گے۔ اسے لعنت ملامت کر کے گھر سے نکالا، منہ چھپا کر رونے کے سوا میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کو بتا دیا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ وہ امی اور ابا جان کو بتائے بغیر میرے خاوند سے ملی اور اسے بتایا اور اسے شرم بھی دلائی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک روز بہن مجھے بتائے بغیر کسی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اس مردود دکاندار کے پاس چلی گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اپنی سہیلی سے لڑ کر آئی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ وہ اس دکاندار کی دکان پر گئی تھی اور اسے کہا کہ اس نے ایک جوان لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ میری بہن اس کے آگے روئی بھی، اس کی منت بھی کی اور کہا کہ وہ میرے خاوند سے یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ تھا، مگر اس دوزخی نے پوری بے شرمی سے میری بہن کو کہا، تمہاری بہن نے میری بات ایک بار بھی نہیں مانی، اس کی جگہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے بہنوئی کو یقین دلا دوں گا کہ تمہاری بیوی پاک صاف عورت ہے۔ ظاہر ہے کہ میری بہن ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے دھتکار دیا تو وہ بولا، اگر بہن کو خاوند کے گھر آباد کرنا چاہتی ہو تو میری بات مان جاؤ، یہ ساری دکان تمہاری ہے، جو کچھ پسند ہے اٹھا کر لے جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ یہ غنڈہ اتنا دلیر کیوں ہے، اور میں یہ بھی جان گئی کہ میرا خاوند میرے والدین کی پرواہ کیوں نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، کوئی ماموں نہیں، چچا نہیں، تایا نہیں، ایک ابا جان ہیں، وہ بھی بوڑھے ہیں اور بھلے مانس بھی، ہم دونوں بہنوں نے انہیں کوئی بات بتائی ہی نہیں تھی۔ ایک روز میری بہن کسی گھر سے واپس آ رہی تھی، برقعے کا نقاب نیچے تھا، راستے میں اسے یہ دکاندار مل گیا۔ اس نے برقعے میں بھی میری بہن کو پہچان لیا، اسے روک کر کہنے لگا، تم دونوں بہنیں پتھر ہو، اس کی ازدواجی زندگی بچا لو، آؤ میرے ساتھ، آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ بہن نے اسے دھتکارا تو اس نے دھمکی دی، یاد رکھو تمہارا رشتہ جہاں کہیں بھی ہوا، میں وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میری بہن سٹ پٹائی ہوئی گھر آئی اور یہ بات مجھے سنائی۔ میں تو ڈرپوک ہوں، وہ دلیر ہے، مگر رو پڑی اور کہنے لگی کہ ہمارے ایک دو بھائی ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ دوسرے دن ہمارے ہاں میری اس بہن کے رشتے کے لیے مہمان آ گئے۔ ابا جان نے صحن میں مرغی ذبح کی، میں اور بہن دیکھ رہی تھیں۔ میری بہن نے مجھ سے پوچھا، باجی اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں کٹ سکتی، 1 فٹ لمبی چھری ہے، یہ تو بیل کی بھی گردن کاٹ دے۔ یہ بات مذاق کے رنگ میں ہوئی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس پر عجیب طرح کی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ مرغی کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ چپ ہی رہی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا، بڑا اچھا گھرانہ ہے، اب تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا ہے۔ رشتہ طے کر کے مہمان اگلے روز چلے گئے تو بہن نے مجھے کہا، اس نے دھمکی دی تھی کہ جہاں تمہارا رشتہ ہوگا وہاں کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اس نے تمہیں بھی اجاڑا ہے، مجھے بھی اجاڑے گا۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ 3 دن چپ رہی۔ میں نے اسے ہر وقت گہری سوچ میں گم دیکھا۔ ایک شام میں نے اسے باورچی خانے میں دیکھا، وہی چھری ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر چھری رکھ دی، پھر معلوم نہیں وہ کس وقت باہر نکل گئی، بہت دیر تک نہ آئی۔ امی نے دیکھا کہ اس کا برقع کمرے میں پڑا ہے، وہ برقعے کے بغیر نکل گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ میں چھری پر چونک پڑا تھا، میرے ذہن میں ایک چکر چل پڑا۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، دلیر تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے۔ مقتول کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے بڑی بہن سے پوچھا، وہ چھری کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو ذرا، اگر مل جائے تو مجھے دکھاؤ۔ وہ چلی گئی اور خاصی دیر سے آئی، کہنے لگی، امی کہتی ہیں کہ وہ چھری کئی روز سے نہیں مل رہی، اب چاقو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اتنی سی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا
کہ آپ سب میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں انہیں تانگے میں تھانے لے آیا۔ میں نے وہ چھری جو لاش کے قریب پڑی ملی تھی انہیں دکھائی اور پوچھا کہ وہ اسے پہچانتے ہیں۔ لڑکی کی ماں نے چھری کو بڑی غور سے دیکھا اور کہا، یہ تو ہماری ہی لگتی ہے، اور یہ اس روز سے غائب ہے جس روز سے میری بچی لاپتہ ہوئی ہے۔ میں نے دوسری چیزیں بھی جو برآمد ہوئی تھیں درازوں سے نکال کر میز پر رکھ دیں۔ ان میں ایک دوپٹہ تھا جس پر خون کے داغ دھبے تھے، سینڈل کا ایک پاؤں تھا اور چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہی لڑکی کی بڑی بہن چیخ کر بولی، ہائے میرے اللہ، یہ تو میری گڈی کا سینڈل ہے، دوپٹہ بھی اسی کا ہے، چوڑیاں بھی اسی کی ہیں۔ ماں پر تو سختہ طاری ہو گیا۔ دوپٹے پر خون تھا، ساتھ چھری تھی۔ ماں اور بہنیں غش پہ غش نہ کھائیں تو کیوں نہ کھائیں؟ وہ جان گئی تھیں کہ ان کی بچی قتل ہو گئی ہے۔ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ باپ دل گردے والا آدمی تھا، مجھے باہر لے گیا اور بڑے تحمل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے، دعا اور انتظار کریں۔ انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر میں نے گھر بھیج دیا اور کہا کہ دعا کریں۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کے ہاں بچی کی سلامتی کے لیے 3 دن قرآن خوانی ہوتی رہی تھی۔ میرے لیے یہ معمہ تھا کہ کیا لڑکی نے قتل کیا ہے یا وہ قتل ہوئی ہے۔ ایک قیاس یہ آتا تھا کہ مقتول نے لڑکی کو اغوا کرایا اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ ساتھی لڑکی کو لے اڑے، مگر لڑکی گھر سے چھری لے کر کیوں گئی تھی؟ ادھر میرے مخبر وغیرہ 2 سکھوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے انہیں نئی لائن دی اور بتایا کہ اب دیہات میں کوئی شہری لڑکی ڈھونڈو۔ کھرے صاف تھے، لڑکی کو زبردستی لے جایا گیا تھا اور کھرے دیہات کی طرف گئے تھے۔ یہ کام میرے مخبروں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے کھوجی کو پھر بلایا اور اسے کھروں کے نشان دکھا کر کہا وہ ذہن پر زور دے کر ان آدمیوں کے کھروں کو پہچانے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ تجربے کار بوڑھا کھوجی تھا۔ اس نے کہا، آپ اس روز مجھے واپس لے آئے تھے، ان میں ایک کھرے کے متعلق مجھے کچھ شک ہے۔ جس طرف یہ کھرے جا رہے تھے ادھر ایک پرانا وارداتیہ رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے، اسے بلا وارداتیہ کہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ان میں سے ایک کھرا اس کا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے بھی میں یہ کھرا دیکھ چکا ہوں، شاید 3 سال گزرے دیکھا تھا۔ رگھوناتھ کو میری اس نئی قیاس آرائی سے اتفاق نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ملک صاحب، آپ کا دماغ اچھا بلا ہے، ذرا سوچئے کہ ایک پردہ نشین کنواری لڑکی رات کے وقت چھری سے ایک غنڈے کو بھلا قتل کر سکتی ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، رگھوناتھ، جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ ہتھیار ڈال بھی دیتی ہیں اور ہتھیار اٹھا کر ہم جیسوں کے پیٹ بھی پھاڑ سکتی ہیں۔ میں نے بلا وارداتیہ ابھی دیکھا نہیں تھا۔ تھانے میں اس کا فوٹو اور پورا ریکارڈ موجود تھا۔ 3 بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس کا پیشہ راہزنی تھا اور دکانیں بھی توڑتا تھا۔ میں نے کسی کہانی میں آپ کو نامی گرامی ڈاکوؤں کے متعلق بتایا تھا جنہیں پکڑنے کے لیے فوج بھی استعمال کی جاتی تھی۔ بلا اس کلاس کا ڈاکو نہیں تھا، وہ درمیانہ درجے کا جرائم پیشہ تھا۔ ایسے لوگوں کو وارداتیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس درجے کے جرائم پیشہ بردہ فروشی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اکثر دیہاتی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس کی عزت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بدماشی نہیں کرتے تھے۔ جس گاؤں میں کوئی ایسا جرائم پیشہ رہتا تھا جسے دوسرے جرائم پیشہ جانتے ہوں تو وہ اخلاقاً اس گاؤں میں کوئی واردات نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے باشندے محفوظ رہتے تھے اور وہ اس کے جواب میں اپنے گاؤں کے وارداتیے کو تحفظ دیتے تھے۔ وہ چوری کا مال یا کوئی مغویہ عورت گاؤں میں لاتے تو گاؤں کا کوئی فرد اس کا سراغ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کے اس رویے سے پولیس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ مخبروں کو میں نے بلے وارداتیے کا گاؤں بتایا تو دوسرے ہی دن مجھے اطلاع مل گئی کہ بلا ایک عورت لایا ہے جو ابھی اس نے آگے نہیں چلائی اور وہ خود بھی گاؤں میں ہے۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو لاپتہ ہو گئی ہے اور مقتول کو اسی لڑکی نے یا بلے نے قتل کیا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا معمہ بلا ہی حل کرے گا۔ میں نے 8 کانسٹیبل تیار کر لیے، انہیں گاؤں کو گھیرے میں لینے کی مشق کرائی، رگھوناتھ کو اس کی ڈیوٹی سمجھائی۔ کانسٹیبلوں کو جو رائفلیں دیں وہ 303 نہیں تھیں، یہ 410 بور کی ہک شاٹ رائفلیں تھیں جن کے کارتوس میں چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے ہیں۔ یہ ہجوم کو نشتر کرنے کے لیے فائر کی جاتی ہیں یا بھاگتے آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ یہ چھرے صرف زخمی کرتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ گاؤں سے نکل کر کوئی بھاگے تو گولی چلا دو، لیکن ٹانگوں پر۔
میں کسی آدمی کو شدید زخمی یا ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں 6 میل دور تھا۔ شام کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ ہماری رہنمائی کے لیے مخبر ساتھ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں داخل ہوئے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے دیہاتی سو گئے تھے۔ رگھوناتھ نے کانسٹیبلوں سے گاؤں کی ناکہ بندی کر لی۔ میں نے اپنے ساتھ صرف ایک کانسٹیبل رکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے بلے کے مکان کے پچھواڑے بھیج دیا تاکہ بلہ چھت سے اس طرف کو نہ جا سکے۔ مخبر نے مجھے اس کا گھر دکھا دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے 3 بار دستک دینی پڑی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے وہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ارے کھولو نا یار، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟